नादरा उस रात सोने के लिए लेटी तो उसे यकीन था कि वो सो नहीं सकेगी। जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। दिन भर काम के दौरान में भी वो इसी पर सोचती रही थी कि इस उलझन का क्या हल होगा। फूफो, अब तो आप शादी कर लेंगी ना? अर्जुमंद ने उसे चौंका दिया। शादी? किससे? उनसे जो आज आए थे। अरे पगली, वो इसलिए तो नहीं आए थे। फूफो, झूठ बोलना बुरी बात है। नादरा को झटका लगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने खुद सुना था फूफो, उन्होंने आपसे शादी के लिए कहा था। अच्छा, जबकि मैंने तुम्हें बाहर आने को मना किया था। नादरा ने उल्टा उसे पकड़ लिया। ये कितनी बुरी बात की तुमने। सच फूफो, बस मैं उन्हें एक नजर देखने के लिए आई थी और दरवाजे की ओट से उन्हें देखा था। उसी वक्त उन्होंने आपसे शादी की बात की, फिर मैं उसी वक्त वापस चली आई थी। नादरा को यह फिक्र थी कि कहीं अर्जुमंद ने पूरी गुफ्तगू तो नहीं सुनी। उस गुफ्तगू में तो ऐसे मौज़ूआत शामिल थे जिनके बारे में अर्जुमंद को कुछ मालूम ही नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर उसे कुछ इत्मीनान जरूर हुआ कि अर्जुमंद वहां बस एक लम्हा रुकी थी, मगर पूरी तरह तसल्ली बहरहाल नहीं हुई थी। तुम जानती हो ना अर्जुमंद कि झूठ बोलना बुरी बात है, उसने तंबीह लहजे में कहा। जी फूफो, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, अर्जुमंद ने कहा। यह कहना उसे अच्छा नहीं लगा कि झूठ तो आपका पकड़ा गया है। तुम वाकई बस इतनी देर के लिए आई थी? सच कहना। नादरा का लहजा अब भी सख्त था। अर्जुमंद ने उसके सर को हाथ लगाते हुए कहा। आपके सर की कसम फूफो, मैं झूठ नहीं बोलती। नादरा ने उसका हाथ चूम लिया। उसे बड़ी शिद्दत से उस पर प्यार आया था। उसे एहसास था कि वो उसके झूठ का हवाला देकर उसे शर्मिंदा करने से दानिस्ता गुरेज कर रही है। ठीक है बेटा, लेकिन किसी बात को मना करें तो मान जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा अच्छी फूफो, मगर ये बताएं, आप उनसे शादी कर रही हैं ना? नहीं गुड़िया, ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। क्यों मुमकिन नहीं है? पहली बार तो कोई अच्छा आदमी आया है आपसे शादी करने। नादरा ने दिल में सोचा। बच्ची को खुद भी नहीं मालूम कि उसने कैसी खतरनाक हद तक सच्ची बात कही है। ये तो ठीक है गुड़िया, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अर्जुमंद उससे लिपट गई। अच्छी फूफो, आप मेरी खातिर उनसे शादी कर लें। नादरा ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें इससे क्या फायदा होगा गुड़िया? पहला तो यही कि आप उनके साथ खुश रहेंगी, और ये कि मैं भी खुश रहूंगी, और ये कि मैं यहाँ से निकल सकूंगी। नादरा के दिल में पहली बार इस इम्कान ने जगह बनाई। अर्जुमंद ने अपने यहाँ से निकलने का जिस अंदाज में कहा था वो चौंका देने वाला था। लगता था कि बच्ची भी सूरत हाल को कुछ कुछ समझने लगी है। उसने दिल में सोचा कि उसे यहाँ से निकालने ही की आस में तो वो जिंदा रही है, वरना मरना क्या मुश्किल था। हर रोज मरने के मुकाबले में एक बार मरना बहुत आसान होता है। और वो अर्जुमंद को कैसे बताती कि उसकी तो हर सांस अल्लाह से दुआ करती है कि वो किसी तरह यहाँ से निकल जाए, लेकिन उसका दिल ईफाए अहद से हटने के लिए तैयार नहीं था। क्या सोच रही हैं फूफो? अर्जुमंद ने उसे चौंका दिया। आप उनसे शादी कर लेंगी ना? कुछ नहीं कह सकती गुड़िया, बज़ाहिर तो ये नामुमकिन है। क्यों फूफो? बहुत सी बातें मैं तुम्हें बता नहीं सकती, बस तुम दुआ करो मेरे लिए। क्या दुआ करूं अच्छी फूफो? ये कि अल्लाह मेरे बारे में फैसला कर दे, ऐसा कि वो मुझसे नाराज भी ना हो। बेबसी से नादरा की आंखों में आंसू आ गए। आप रोइए नहीं फूफो, अल्लाह मियाँ सब ठीक कर देंगे, अर्जुमंद ने कहा और उससे लिपट गई। वो लम्हा नादरा के लिए चश्म कुशा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अर्जुमंद बड़ी हो गई है। वो तो अब भी उसे वही 6 साल की बच्ची समझी थी। उसने गौर से उसे देखा तो लगा कि अब शायद वो कभी सुकून से सो नहीं सकेगी। वो बेचैन हो गई। इतनी हसीन बच्ची का कोठे पर रहना अब किसी भी तरह मुनासिब नहीं। उसकी उलझन और बढ़ गई। अर्जुमंद तो सो गई, मगर वो सोती हुई अर्जुमंद को देखकर दहलती रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे अपने कल्ब और ज़मीर के खिलाफ भी फैसला करना पड़ सकता है। न जाने कब उसे नींद आई, लेकिन फजर के वक्त उसकी आंख खुद ब खुद खुल गई। अब्दुल हक को चंद लम्हों में ही अंदाजा हो गया कि आज उसकी रात की रानी कुछ फीकी फीकी बुझी बुझी सी है। क्या बात है नूरबानो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने पुरतशवीश लहजे में पूछा। जी मैं ठीक हूँ, नूरबानो ने कहा। कुछ परेशान हो? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। नूरबानो उस वक्त मुनकसिम थी। वो औलाद के मौजू पर अब्दुल हक से बात करना चाहती थी, लेकिन वो सोचती थी कि ये तो आबैल मुझे मार वाली बात है। अब्दुल हक ने आज तक कोई बेताबी जाहिर नहीं की थी, तो अब वो खुद उसके दिल में ये बात क्यों डाले। लेकिन हमीदा की बातें उसे याद थीं, और ये भी था कि हमीदा की हर बात माकूल थी। अब्दुल हक ने बात नहीं की तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि उसे औलाद की परवाह ही नहीं है। मुमकिन है
وہ دل میں یہ بات سوچتا ہو، اور جو بات دل میں ہو لیکن کی نہ جائے وہ زیادہ طاقتور بن جاتی ہے۔ بات کرنے سے مسئلے کی سنگینی بہرحال کم ہوتی ہے، اور پھر اس بات کا امکان بھی موجود تھا کہ حمیدہ اس موضوع پر کسی بھی وقت عبدالحق سے بات کر لے گی جیسے اس سے کی تھی، تو اس سے یہ بہتر تھا کہ وہ خود ہی یہ بات کر لے۔ ایک بات کا اندازہ نوربانو کو ہو گیا تھا کہ جیسے عبدالحق کے لیے بیٹے کی اہمیت ہے ویسے ہی حمیدہ کے لیے بھی ہے، اور یہ فطری تھا۔ دودھ کے رشتے سے عبدالحق حمیدہ کا بیٹا تھا، اس کی پوتے کی آرزو فطری تھی۔ کچھ سوچ رہی ہو تم؟ عبدالحق نے اسے چونکا دیا۔ آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جی ہاں، میں کچھ سوچ رہی ہوں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ ہم ابھی تک اولاد سے کیوں محروم ہیں۔ عبدالحق کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کے گزر گیا۔ اللہ کی مرضی، اولاد تو اللہ کی دین ہوتی ہے، اس نے کہا۔ آپ کو اس کی وجہ سے کسی کمی کا احساس نہیں ہوتا؟ نوربانو نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے، عبدالحق نے صاف گوئی سے کہا۔ آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں اس سلسلے میں۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہی ایک دعا تو میں کرتا ہوں اللہ سے۔ جانتا ہوں کہ میرے یا تمہارے چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب اللہ چاہے گا ہمیں نواز دے گا، وہ مرضی کا مالک ہے، میں اور تم تو بس دعا کر سکتے ہیں، اور میں بہت پہلے الٹی دعا کر چکی ہوں۔ نوربانو نے دل میں سوچا۔ ایک بات بتائیں، مرد کے لیے اولاد کی بہت اہمیت ہوتی ہے نا؟ مرد کی تخصیص کیوں کرتی ہو؟ عورت کے لیے تو شاید اولاد مرد کی نسبت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ کیسے؟ بھائی مرد کے لیے تو اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی نسل چلتی ہے، لیکن عورت تو بچے کے بغیر نامکمل رہتی ہے، اولاد کے بغیر تو اس کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ عورت کو تو اللہ نے مامتا دی ہے نا، تو مجھے یہ کمی کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ نوربانو نے بے ساختہ کہا۔ عبدالحق نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کیسی بات کی تم نے؟ یہ تو غیر فطری ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، نوربانو نے بات بگڑتی دیکھ کر جلدی سے کہا۔ کمی تو مجھے بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن مجھ میں صبر ہے اس معاملے میں۔ صبر تو مجھ میں بھی ہے، میں نے کبھی تم سے اس سلسلے میں بات نہیں کی، آج بھی تم نے ہی یہ بات چھیڑی ہے، حالانکہ مجھے دوسروں کے مقابلے میں اولاد کی خواہش زیادہ ہے۔ کیوں؟ نوربانو نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ مجھ پر اور پتا جی پر اللہ نے جو فضل فرمایا وہ انشاءاللہ میرے بیٹے کے ذریعے آنے والی نسلوں میں منتقل ہوگا۔ میرے لیے تو اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تمہیں پتا ہے نا، میں اپنے والدین کے ہاں 22 سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوا تھا۔ جتنی انہیں اولاد کی آرزو تھی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے ان سے بھی زیادہ آرزو ہے، حالانکہ ہماری شادی کو تو ابھی 3 سال ہی ہوئے ہیں۔ نوربانو چوکنا ہو گئی۔ حمیدہ کی بات بالکل درست ثابت ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے کبھی کچھ کہا نہیں، اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ تم سے کیا کہتا؟ تمہارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، جس کے اختیار میں ہے اس سے ہر روز دعا کرتا ہوں، عبدالحق نے کہا۔ اور پتا جی زندہ ہوتے تو یقیناً وہ مجھ سے بھی زیادہ دعائیں کرتے میرے لیے بیٹے کی۔ کوئی بات نہیں، ان کی جگہ اماں جو موجود ہیں، نوربانو نے دل میں سوچا۔ پھر بھی بات تو کرنی چاہیے تھی آپ کو، کسی ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے، ممکن ہے کوئی خرابی ہو۔ کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ تو بس اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، اللہ کی مرضی ہوئی تو ضعیف شوہر اور بانجھ بیوی کو بھی اس نے اولاد سے نوازا، اور وہ نہ چاہے تو یہ نعمت کہیں سے نہیں ملتی۔ ویسے تمہیں بتا دوں کہ میں ڈاکٹر سے مل چکا ہوں، ظاہری طور پر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نوربانو نے تیزی سے موضوع بدل دیا۔ لوگ تو اولاد کی خاطر دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، اسلام نے تو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ نوربانو کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، لیکن اس نے بظاہر شوخ لہجے میں چیلنج کیا۔ تو آپ کب کر رہے ہیں دوسری شادی؟ میں کر ہی نہیں سکتا، عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ پہلی بار نوربانو کا اطمینان ہوا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ تمہیں تو اعتراض نہیں، لیکن میں دوسری شادی کر نہیں سکتا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں، کیوں نہیں کر سکتے؟ بیویوں کے درمیان عدل کیسے کروں گا میں؟ تمہارے بعد میں کسی اور سے محبت کر ہی نہیں سکتا، اور بغیر محبت کے صرف اولاد کی غرض سے شادی کروں تو یہ خود غرضی ہوگی اور دوسری عورت کے ساتھ زیادتی، اور پھر میرے نزدیک یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اللہ کو منظور ہے تو اولاد تم سے ہی مل جائے گی، اور خدا نخواستہ اس کی مرضی نہیں تو پھر یہ ممکن ہی نہیں۔ نوربانو نے اطمینان کا سانس لیا۔ رات کی رانی پھر سے مہک اٹھی۔ پھر عبدالحق تو سو گیا، لیکن نوربانو جاگتی رہی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ سکون تو اوپر ہی تھا، اندر تو عدم تحفظ کا پرانا سویا ہوا خوف جاگ اٹھا تھا۔ اب وہ وہی پرانی نوربانو تھی جو ہر چیز پر شک کرتی تھی، جو یقین سے محروم تھی۔ اس نے سوچا عبدالحق اس وقت کچھ بھی کہتا رہے
لیکن یہ تو اس نے مان لیا ہے کہ اسے اولاد کی خواہش عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ کون جانے یہ خواہش اس کی محبت پر بھی حاوی آ جائے۔ اور مردوں کا کیا ہے، کسی وقت بھی کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں، اور عبدالحق نہ بدلے تو بھی حمیدہ تو ہے نا، وہ اسے دوسری شادی پر مجبور کر سکتی ہے۔ اس لمحے نوربانو کو حمیدہ اپنے دل میں چبھا ہوا کانٹا لگی، مگر اس کانٹے کو وہ خود نہیں نکال سکتی تھی۔ اس کانٹے سے تو اللہ ہی نجات دلا سکتا ہے، اس نے بے رحمی سے سوچا۔ لیکن اس نے ایک بات اور طے کر لی، اب اسے ہر لمحے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرنی تھی۔ مگر اس کے دل میں ایک اور کانٹا بھی پیوست ہو گیا تھا، پچھتاوے کا کانٹا۔ کاش اس نے رمضان کی ان تاک راتوں میں وہ منحوس دعا نہ کی ہوتی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی وہ دعا جسے اب وہ بد دعا سمجھ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد نادرہ دیر تک دعا مانگتی رہی۔ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا رہی تھی، اے اللہ، یہ مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا آپ نے؟ اس کے اعتبار سے میں تو بہت چھوٹی ہوں میرے رب، اور آپ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ میں نے آپ کو گواہ بنا کر نیلم بائی سے عہد کیا، اور اس کے بعد اپنے لیے کبھی دعا بھی نہیں مانگی۔ میں تو بس ارجمند کے لیے ہی دعا کرتی رہی آپ سے، اپنے لیے تو میں صرف موت ہی مانگتی ہوں آپ سے۔ مگر ارجمند کے یہاں سے نکل جانے کے بعد اس کی آواز آنسوؤں سے رند گئی۔ اب جب میں نے عہد کر لیا تو آپ نے مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا، اب آپ ہی میری رہنمائی کریں۔ میں بدعہدی نہیں کرنا چاہتی، میرا دل کفاری والی بات کو قبول نہیں کرتا، اب آپ ہی مجھے راستہ دکھائیے۔ وہ رونے لگی، پھر اچانک بغیر کسی وجہ کے اس کے دل کو سکون آ گیا، جیسے اللہ نے اس کی سن لی ہو اور مدد کا وعدہ بھی کر لیا ہو۔ اس نے اٹھ کر کھانے کے لیے چیزوں کی فہرست بنائی اور اچھو میاں کو دی۔ یہ سب کچھ لے آئیے جلدی سے، کوئی مہمان آ رہا ہے کیا؟ اچھو میاں نے پوچھا۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ جی نواب صاحب، وہی جو کل آئے تھے؟ جی ہاں۔ میرا کوئی حق تو نہیں بیٹا، لیکن نادرہ نے جلدی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کو سب کچھ جاننے کا حق ہے نواب صاحب، آپ یہ سودا لے کر آ جائیں تو پھر بات کریں گے، میں کھانے کی تیاری تو شروع کروں۔ اچھو میاں چلے گئے، واپس آئے تو نادرہ نے انہیں سب کچھ بتایا۔ اچھو میاں سے تو خوشی چھپائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، وہ بولے۔ آپ مبارکباد دے رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں نیلم بائی سے کوٹھا نہ چھوڑنے کا عہد کر چکی ہوں۔ نادرہ نے حیرت سے کہا، اس وقت تمہارے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا بیٹا، وہ تمہاری مجبوری تھی۔ اچھو میاں بولے، اور دیکھو بیٹا، یہاں زندگی اس کوٹھے پر گزری ہے، آدمی کی بڑی پہچان ہے مجھے، وہ آدمی ہیرا ہے، ہیرا۔ لیکن نواب صاحب، میں نے اللہ کو گواہ بنا کر عہد کیا تھا بائی سے، میں نے کہا نا کہ وہ تمہاری مجبوری تھی۔ نہیں نواب صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے میرے لیے وہ راستہ نکالا تھا، اور میں نے سوچ سمجھ کر وہ عہد کیا تھا، اور اس کا مجھے فائدہ بھی ہوا، میں اسے مجبوری کیسے کہہ سکتی ہوں؟ لیکن بیٹا، یہ بہرحال کوٹھا ہے، تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اللہ نے تمہیں یہاں سے نکلنے کا موقع دیا ہے؟ میرے نزدیک یہ آزمائش ہے میری کہ اس ترغیب کے سامنے اللہ کے سامنے کیے ہوئے عہد کا پاس رکھتی ہوں یا نہیں۔ اچھو میاں نے گہری سانس لے کر کہا، معاف کرنا بیٹا، میرا نقطہ نظر مختلف ہے، میرے نزدیک اس پیشکش کو ٹھکرانا کفران نعمت ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے کوٹھے سے نجات کی راہ نکالی ہے، تم کیسے منہ موڑ سکتی ہو؟ آپ جذباتی ہو کر سوچ رہے ہیں نواب صاحب، نادرہ نے کہا۔ یہ نہ بھولیں کہ اس عہد کی ہی وجہ سے میں اس کوٹھے پر بھی عزت کے ساتھ جی رہی ہوں، اور کون سوچ سکتا ہے کہ اس کوٹھے پر ہی ہمیں اللہ کی مہربانی سے رزق حلال مل رہا ہے، جیسے اللہ نے اس کا اہتمام کیا۔ آپ خود اس پر گواہ ہیں۔ اب میں خود غرضی اور مطلبی بن کر اس عہد سے منہ موڑ لوں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہاں سے نکل کر میں اس عزت سے جی سکوں گی جیسے اس کوٹھے پر جی رہی ہوں؟ اچھو میاں دم بخود رہ گئے، چند لمحے تو وہ بول ہی نہیں سکے، پھر انہوں نے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب میں کیا کروں نواب صاحب؟ نادرہ نے بے بسی سے کہا۔ اچھو میاں چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، یہ تو بہت نازک معاملہ ہے، دونوں طرف اللہ کی ناراضی کا خطرہ ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے بتائیے نا میں کیا کروں؟ نادرہ روحان سی ہو گئی۔ اللہ کی ناراضی کا معاملہ ہے، اللہ پر ہی چھوڑ دو، مگر مجھے عارف صاحب کو جواب بھی دینا ہے آج۔ اللہ سے لو لگاؤ، وہی تمہیں درست راستہ دکھا دے گا، وہی تمہیں درست جواب سجھا دے گا، مگر کیسے؟ انشاءاللہ تمہارے دل کو خود بخود جواب مل جائے گا۔ اور نادرہ کا دل سچ مچ مطمئن ہو گیا، وہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ عارف پوری رات نہیں سو سکا، عجیب ملی جلی سی ہے جانی سی کیفیت تھی اس کی، خوشی بھی تھی مگر ڈر بھی تھا کہ نادرہ انکار نہ کر دے۔ اس بات کا اسے یقین ہو گیا تھا
کہ برسوں سے اسے جس کی تلاش تھی وہ نادرہ ہی ہے۔ اسے یاد تھا اس نے وہاں بہت عمدہ سلے ہوئے بے حد نفیس کڑھائی والے کرتے دیکھے تھے، وہ اسے بہت اچھے لگے تھے، لیکن وہ ان کی اہمیت نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پھر جب نادرہ نے اسے کھانے پر مدعو کیا تو وہ اپنا اکراہ چھپا نہیں سکا تھا۔ تو نادرہ نے کیسے کہا تھا کہ ہمیں اللہ نے رزق حلال سے نوازا ہے؟ طوائف کے کوٹھے پر رزق حلال، اس نے حیرت سے سوچا تھا، اور اسی وقت نادرہ نے کہا تھا کہ اچھو میاں اس کے رزق حلال کے کاروبار کے مینیجر ہیں، اور ایک لمحے میں بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ سناٹے میں آ گیا تھا اور پھر وہ اللہ کی قدرت کا قائل ہو گیا۔ واقعی وہ جہاں چاہے جسے چاہے جتنا نواز دے، اور یہ نادرہ کیسی غیر معمولی عورت ہے کہ طوائف کے کوٹھے کی مالک ہے۔ دولت کی کوئی کمی تو ہو ہی نہیں سکتی اسے، مگر وہ کپڑوں کی سلائی کڑھائی کر کے رزق حلال کما رہی ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے اس پر، اور وہ بڑے بڑے معززین سے بڑھ کر معزز ہے۔ وہ واقعی غیر معمولی عورت تھی۔ کوٹھے پر بیٹھی ایفائے عہد کی فکر کر رہی تھی۔ اس کے لمس پر جو اس کا رد عمل تھا وہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ بھی اسے کم از کم پسند ضرور کرنے لگی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے اس کی محبت پر یقین ہے، اور وہ اسے اچھا آدمی سمجھتی ہے۔ اور وہ جو کوٹھے پر بیٹھ کر بھی رزق حلال کی جستجو کرتی ہے، کوٹھے سے نجات تو اس کا خواب ہوگا، اور وہ اسے کوٹھے سے نجات دلا کر عزت کی زندگی دینے کی بات کر رہا تھا۔ یعنی اسے اپنے ناممکن خواب کی تعبیر مل رہی تھی، مگر وہ اپنا عہد توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس عہد کی خاطر گھر آئی محبت اور عزت کو ٹھکرا رہی تھی جو ایک مطلبی طوائف نے اللہ کو گواہ بنا کر اس سے لیا تھا۔ ایسی سچی اور کھری عورت کے لیے تو دنیا بھی چھوڑی جا سکتی ہے، عارف نے سوچا۔ اس کے دل میں نادرہ کی محبت اور گہری اور زیادہ ہو گئی۔ کاش وہ اسے مل جائے۔ ویسے یہ پورا معاملہ ہی عجیب تھا، کہانی کسی بات لگتی تھی۔ 4 سال پہلے نرگس کی شہرت سن کر وہ نیلم بائی کے کوٹھے پر گیا تھا۔ وہاں سچ مچ اس کے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ وہ عورت نہیں تھی، پتھر جیسی برف سے تراشا ہو خوبصورت مجسمہ تھی۔ وہ اسے کہیں اور ملی ہوتی تو وہ اسے اپنی بیوی سے بھی برا سمجھتا، لیکن کوٹھے پر بیٹھی ہوئی طوائف ایسی ہو تو اس سے بڑھ کر عزت کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ خوبصورتی کی تو اس کے نزدیک کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں تھی، لیکن عزت کے حوالے سے وہ اسے ہمیشہ یاد رہی۔ یاد رکھنا اپنی جگہ، لیکن محبت کا تو وہاں کوئی سوال نہیں تھا۔ پھر اس رات وہ سمن سے ملا۔ نرگس بائی کا نام اسے یاد نہیں تھا، مگر نیلم بائی کے کوٹھے کے حوالے سے وہ اسے یاد آ گئی۔ پوچھنے پر اس کی نام نہاد بیماری اور پیشے سے کنارے کشی کا پتہ چلا، اور وہ سمجھ گیا کہ اپنی زندہ عزت نفس کی خاطر برف کی سیل بن جانے والی عورت نے اپنے لیے راستہ نکال لیا ہے۔ بس اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اسے نرگس سے محبت ہو گئی ہے، اور ملاقات نے اس کی محبت کو پختہ کر دیا۔ کردار کے کتنے قابل رشک پہلو اس ملاقات میں اسے نظر آئے۔ کوئی اور عورت ہوتی تو اس کے لیے یہی بہت ہوتا کہ اسے مردوں کے جبر سے نجات مل گئی ہے اور وہ عزت کی زندگی گزار رہی ہے۔ اسے تو عیش کی زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، نادرہ کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ اس نے اپنے لیے رزق حلال کی جدوجہد کی، اور اس پر اس کی ایفائے عہد کی فکر، اور وہ بھی اس حد تک کہ اسے زندہ سے باعزت رہائی بھی قبول نہیں۔ ایسی عورت سے تو بس محبت ہی کی جا سکتی ہے۔ وہ مل جاتی تو زندگی سنور جاتی، لیکن عارف کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے قائل کرنا اتنا آسان نہیں۔ اس لیے تو اس نے اپنے مزاج کے خلاف دھمکی بھی دے دی تھی، جس پر وہ اب شرمندہ تھا۔ بس طمانیت اس بات کی تھی کہ نادرہ نے اس دھمکی میں چھپے خلوص کو بھی پہچان لیا تھا، ورنہ اس کے انداز میں تقدر ضرور محسوس ہو جاتا۔ عارف کو اس پر حیرت تھی کہ اتنے بڑے فیصلے کے لیے نادرہ نے صرف 1 دن کی مہلت کیوں مانگی۔ اس پر سوچتے ہوئے اسے احساس ہونے لگا کہ جیسے اس کے اور نادرہ کے درمیان کوئی رابطہ ہے، جیسے وہ دور رہ کر بھی نادرہ کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، اور بات ایک زاویے سے اس کے لیے خوشائند تھی اور دوسرے زاویے سے تشویش میں مبتلا کرنے والی۔ خوشائند پہلو یہ تھا کہ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ نادرہ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے گنجائش بنی ہے، یعنی وہ اس معاملے پر خود سے بحث کرے گی تو اسے اس کے حق میں بہت زیادہ دلیلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ تو وہ ایفائے عہد پر جس طرح قائم ہے، اس میں تو اسے اسی وقت فیصلہ سنا دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، شاید اس لیے کہ دل اس فیصلے کی راہ میں مزاحم تھا۔ مگر دوسرا پہلو تشویش میں مبتلا کرنے والا تھا۔ اتنے بڑے فیصلے کے لیے اتنی سی مہلت، وجہ وہ اس کی بھی سمجھ گیا تھا، اسی لیے تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ نادرہ کو اپنے دل کی طرف سے اپنے فیصلے پر شدید مزاحمت کی توقع تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اس پر جتنا سوچے گی اتنا ہی زیادہ الجھے گی، اور کسی نتیجے پر پہنچنا وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ دشوار ہوتا جائے گا۔ اس لیے اس نے خود کو کم مہلت کا پابند کر لیا۔ اس میں تشویشناک پہلو اس امکان کی وجہ سے تھا کہ نادرہ نے خود پر اپنا پہلا فیصلہ مسلط کرنے کا ارادہ کر لیا ہے،
لیکن مزید غور کرنے پر اس کی تشویش کم ہو گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اسی وقت فیصلہ سنا دیتی، اسے اگلے روز کیوں بلاتی؟ بالآخر وہ اصل بات سمجھ گیا۔ نادرہ خوف خدا رکھنے والی تھی، اسے اپنے عہد کی فکر بھی تھی، لیکن کوٹھے کے اس جہنم سے نجات کی وہ ترغیب بھی اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ اس نے اس فیصلے کے معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا، اور اللہ سے رجوع کرنے کے لیے لمحے بھی بہت ہوتے ہیں۔ ویسے نادرہ کی بات میں وزن تھا، وہ جو خود کو اپنی بھتیجی سے علیحدہ رکھنا چاہتی تھی تو اس کا خوف بیجا نہیں تھا، چاہے اس کا سبب جبر ہو، مگر بہرحال اس کا ایک ماضی تھا۔ کہیں بھی کوئی تماش بین اسے اس کی مرضی کی حیثیت میں پہچان سکتا تھا، لیکن عارف جانتا تھا کہ بدلے ہوئے اس منظر نامے میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کراچی تیزی سے بڑھتا ہوا شہر تھا، ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں میں سے اکثر نے وہاں کا رخ کیا تھا۔ عارف نے سوچ لیا تھا کہ وہ نادرہ اور اس کی بھتیجی کو لے کر کراچی چلا جائے گا۔ وہاں اگر کوئی نادرہ کو پہچانے گا بھی تو ہندوستان کے پرانے اور عزت والے حوالے سے۔ یہاں کا کوئی تماش بین کراچی کہاں جائے گا؟ اس نے سوچا کہ یہ بات وہ کل نادرہ کو بھی سمجھائے گا۔ جاگتے سوچتے اسے صبح ہو گئی۔ رات بھر جاگنے والوں کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ صبح کے وقت بالآخر وہ سو جاتے ہیں۔ عارف کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور جانے کی تیاریوں میں لگ گیا۔ وہ اسی کمرے میں بیٹھے تھے جہاں پچھلی بار ملے تھے۔ نادرہ بہت نروس تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسے عارف کو جواب دینا تھا، اور فی الحال اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نواب صاحب نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں خود راستہ سمجھا دے گا، سو اب وہ دل میں اللہ سے مدد کی دعا کرنے اور اس کی طرف سے جواب کا انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نروس ہونے کی دوسری وجہ اس کی سمجھ میں اس وقت آئی جب اس نے سامنے بیٹھے عارف کو نظر اٹھا کر دیکھا، اور فوراً ہی نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ عارف کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بہت خوشگوار اور کیف آور انداز میں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ ایک لمحے میں اسے احساس ہو گیا کہ وہ عارف کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اس احساس نے اسے اور نروس کر دیا۔ وہ جواب جو وہ عارف کو دینا چاہتی تھی اس کے لیے اور دشوار ہو گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے کوشش کر کے نظر اٹھائی اور عارف کو دیکھا۔ وہ پہلے ہی سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز میں لرزش ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتی کہ اس وقت میرا کیا حال ہے؟ عارف نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ جی میں سمجھی نہیں۔ میرا حال اس وقت اس ملزم جیسا ہے جس سے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور تمام تر رعنائیوں اور خوشیوں کے ساتھ زندگی بھی مل سکتی ہے، اور آج فیصلہ سنائے جانے کا دن ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا اور اس نے گہری سانس لی۔ اس کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ اب تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ میرا اس وقت کیا حال ہے۔ چھوٹی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ زندگی اور موت سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی کے لیے ملنے نہ ملنے سے کوئی مر نہیں جاتا، یہی تو اور بری اور بڑی بات ہے۔ عارف نے کہا، مر جانا تو آسان بات ہے، لیکن جس کے ساتھ جینا آدمی کے لیے زندگی کی سب سے بڑی اور اہم ترین خواہش بن جائے، اس کے بغیر جینا موت سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ نادرہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جبکہ آپ نے پریشانی دیکھی بھی نہیں۔ مجھے دیکھیں، جو کچھ دیکھا اور سہ چکی ہوں اس کے بعد بھی زندہ ہوں، ایک معصوم بچی کی خاطر۔ تو میں آپ کی تمام پریشانیاں ہی تو بانٹنا چاہتا ہوں، آپ کے دکھ میرے اور میری تمام خوشیاں آپ کی۔ خوشی تو نصیب سے ہوتی ہے، کسی کے دینے سے کہاں ملتی ہے کسی کو۔ ایسا ہوتا تو دنیا میں بھی کوئی خوشی سے محروم نہیں ہوتا۔ نادرہ نے آزردگی سے کہا، اب نصیب کا کسی کو کیا پتا، میرا ہاتھ تھام کر دیکھیے، پتا چل جائے گا۔ قوت فیصلہ سے محروم نادرہ کو اس گفتگو نے اور پریشان کر دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ کہاں چلی آپ؟ کھانا لگا دوں، تیار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کھانا بھی بہت اچھا پکاتی ہوں گی، عارف نے کہا، لیکن یقین کریں اس بے یقینی کے عالم میں تو لذیذ ترین کھانا بھی میرے حلق سے نہیں اترے گا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ پہلے فیصلہ سنا دیں، اور فیصلہ آپ کو ناپسند ہوا تو آپ کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ وہ تو فیصلہ سننے سے پہلے بھی نہیں کھایا جائے گا۔ جی نہیں، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ کھانا یہاں کھائیں گے اور پھر میں آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گی۔ مجھے یاد ہے، لیکن میں التجا کرتا ہوں کہ آپ ترتیب بدل دیں۔ جی نہیں۔ اچھا، ایک وعدہ کر لیں، مجھ پر احسان ہوگا آپ کا۔ آپ جانتے ہیں میں وعدہ نہیں کر سکتی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ عارف نے گہری سانس لے کر کہا، میں بے انصاف آدمی نہیں ہوں، میں آپ سے اپنے حق میں فیصلہ کرنے کا وعدہ نہیں لوں گا۔ نادرہ نے ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا کہیے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی بے انصافی سے کام نہ لیں، چاہے فیصلہ میرے خلاف ہو، مگر اسے سن کر مجھے یہ احساس ہو کہ آپ نے میرے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہے۔
لیکن آپ کو تو اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ بے انصافی ہی لگے گا۔ آپ مجھے سمجھی ہی نہیں ابھی تک، عارف نے اداس لہجے میں کہا۔ نہ میں بے انصاف ہوں اور نہ ہی نامعقول، اور انہی دو باتوں کی آپ سے امید رکھتا ہوں۔ اس لمحے نادرہ کو اس شائستہ خوش اتوار شخص پر بہت پیار آیا۔ در حقیقت وہ بہت اچھا اور معقول آدمی تھا، لیکن وہ اس سے جو امید رکھ رہا تھا اسے پورا کرنا آسان نہیں تھا۔ اسے ہچکچاتا دیکھ کر عارف نے کہا، ایک بات بتائیں، کیا آپ فیصلہ کر چکی ہیں؟ جی نہیں۔ تو کھانے کے بعد کریں گی؟ مجھے معلوم نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ دراصل یہ معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کلام تو نہیں کرتا، عارف نے اعتراض کیا، لیکن قلب کے ذریعے ان کی رہنمائی تو کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ میری رہنمائی کرے گا۔ عارف کے چہرے سے پریشانی جیسے دھل گئی، وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ارے یہ تو کمال کر دیا آپ نے، لیجئے، میں تو مطمئن ہو گیا کہ بے انصافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب تو آپ کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہوگا۔ نادرہ بھی خوش ہو گئی، اس کی خوبیاں کھلتی ہی جا رہی تھیں۔ وہ سچا اور سادہ دل بھی تھا اور بھروسہ کرنے والا بھی۔ ایسے آدمی سے کون محبت نہیں کرے گا؟ تو پھر میں جلدی جائیں، اب تو مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، عارف نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو آج ناشتہ بھی نہیں کر سکا ہوں۔ نادرہ کے دل کا بوجھ جیسے ہٹ گیا، مگر کھانا کھاتے ہوئے عارف کے انداز میں بے رغبتی تھی۔ آپ کو کھانا اچھا نہیں لگا؟ نادرہ نے پوچھا۔ جی نہیں، اتنا لذیذ اور خوش ذائقہ کھانا میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ آپ کے انداز سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ زہر مار کر رہے ہیں۔ وہ جب بھوک نہ لگے تو ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے کیسی ہی نعمت سامنے رکھی ہو۔ ذرا دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ بہت شدید بھوک لگی ہے۔ نادرہ نے اسے غور سے دیکھا۔ جیسے ایک لمحے میں اچانک لگی تھی، ویسے ہی اچانک ختم ہو گئی، عارف نے سادگی سے کہا۔ نادرہ کو اس پر بڑی شدت سے پیار آیا۔ وہ اس سے وجہ نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ وجہ اسے معلوم تھی۔ خود اس سے بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ وہ اللہ سے جس رہنمائی کی امید کر رہی تھی، ابھی تک اس سے محروم تھی، اور لمحے تیزی سے گزر رہے تھے۔ جواب دینے کا مرحلہ سر پر آ رہا تھا۔ وہ اسے روکنے کے لیے دھیرے دھیرے بے دلی کے ساتھ نوالے ٹونڈ رہی تھی۔ بالآخر وہ دونوں ہی ہاتھ روکنے پر مجبور ہو گئے۔ نادرہ اٹھنے لگی تو عارف نے کہا، بس نادرہ، مجھے اور آزمائش میں نہ ڈالیں۔ نادرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ اب آپ برتن سمیٹیں گی، پھر چائے لائیں گی، سکون سے چائے پی جائے گی، مگر میرے اعصاب اب یہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یقین کیجیے، اب کچھ ہو جائے گا مجھے تو پھر؟ نادرہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ یہ سب کچھ یہیں رہنے دیجیے، آپ پہلے مجھے جواب دے دیجیے۔ نادرہ نے ہمدردانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی بہت اعصاب زدہ دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ بھی مجبور تھی۔ اللہ کی طرف سے جواب تو اب بھی دل پر نہیں اترا تھا۔ ایسے میں تو وہ بس ایک ہی جواب دے سکتی تھی، میں اللہ کو گواہ بنا کر کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتی، بلکہ توڑوں گی بھی نہیں۔ لیکن وہ یہ جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ دیکھیے، ابھی تو میرے پاس کوئی جواب، اس نے معذرت طلب انداز میں بات شروع کی، لیکن اسی لمحے جیسے کچھ ہو گیا۔ دماغ میں روشنی کا جھماکا سا ہوا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ اپنی بات پوری کیے بغیر رک گئی ہے، پھر اسے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ اب وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دیتی ہوں۔ وہ کسی تنویم زدہ معمول کی طرح بول رہی تھی۔ میں نے جو وعدہ اللہ کو گواہ بنا کر بائی سے کیا تھا، وہ دل کی گہرائی سے پوری سچائی کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد سے ہر روز میں نے اللہ سے بس یہی دعا کی ہے کہ ارجمند کو اس جہنم سے نکالنے کے لیے غیب سے کسی کو بھیج دیں۔ میں ہر روز اس دعا کی قبولیت کا انتظار کرتی ہوں۔ عارف چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا، کسی دن ایسا ہوگا تو پھر؟ اپنے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ اپنے بارے میں سوچنے کو میرے پاس ہے ہی کیا؟ وعدہ مجھے پورا کرنا ہے، جب تک زندگی ہے اس کوٹھے پر ہی گزارنی ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اس لیے دوسری دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری ارجمند کو محفوظ کرتے ہی مجھے موت دے دے۔ عارف جھرجھری لے کر رہ گیا۔ زندگی کی نعمت کو ٹھکرانا، رد کرنا اور موت کی دعا کرنا، یہ تو اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے، ناشکرا پن ہے، اللہ کو غضبناک کرنا ہے۔ بندے کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں جانتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اسی لیے تو اس نے بہت سے معمولات میں استثناء دیا ہے۔ نادرہ نے سادگی سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اللہ اس دعا پر بھی مجھ سے خفا نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سے کبھی خفا نہ ہو۔ عارف نے بڑے خلوص سے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اچانک چونک کر بولا، میں بھی کن باتوں میں الجھ گیا؟ یہ آپ نے کیا کہا کہ اپنے بارے میں سوچنے کو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں؟ آپ اس کے بارے میں سوچیں جو آپ کے سارے دکھ درد بانٹنا چاہتا ہے، جو عزت سمیت آپ کو ہر خوشی دینا چاہتا ہے، وہ میں ہوں۔
آپ میرے بارے میں سوچیں نا۔ نادرا نے سر اٹھا کر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں آپ ہیں، اور میں آپ کے بارے میں سوچتی بھی ہوں، حالانکہ 2 دن کا ہی تعلق ہے۔ وہ عارف کے لیے بہت بڑی خوشی تھی، پتھر کو جونک لگی تھی، وہ اعتراف محبت کر رہی تھی۔ اگر آپ کے بارے میں سوچتی نہ ہوتی تو فیصلہ کیا مشکل تھا، کل ہی سنا دیتی۔ نادرا نے اپنی بات پوری کی۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے، اب فیصلہ تو سنا دو۔ عارف کے لہجے اور تخاطب میں بے تکلفی آ گئی۔ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ بے انصافی کا نہیں۔ عارف کی دھڑکنیں جیسے تھمنے لگی۔ اب خدا کے لیے کہہ بھی دو۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں 3 مہینے اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کروں گی۔ اگر اس عرصے میں کوئی ارجمند کو اس جہنم سے نکالنے کے لیے نہیں آیا تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ پھر آپ جہاں لے جائیں گے میں اور ارجمند آپ کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ خوشی سے عارف کی سانسیں رکنے لگیں۔ اسے مثبت جواب ملا تھا اور وہ بھی اپنی توقع کے برعکس، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک اندیشہ سرسر آیا۔ اور اگر اللہ نے ارجمند کے لیے کوئی نجات دہندہ بھیج دیا تو؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ نادرا چند لمحے خاموش رہی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، جیسے کوئی نامعلوم سرگوشی سننے کے لیے سماعت پر زور دے رہی ہو۔ پھر بالآخر وہ بولی، تب 3 ماہ بعد اسی تاریخ کو اگر میں زندہ ہوئی تو خود کو آپ کے سپرد کر دوں گی۔ عارف چوکنا ہو گیا۔ لیکن آپ خودکشی نہیں کریں گی؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ خودکشی تو حرام ہے۔ عارف کو خیال آیا کہ نادرا ہر روز ارجمند کے لیے کوٹھے سے بعافیت نجات اور اس کے ساتھ ہی اپنے لیے موت کی دعا کرتی رہی ہے۔ خودکشی تو وہ نہیں کرے گی، لیکن موت کی دعا؟ اب کہیے، اس فیصلے میں آپ کے ساتھ بے انصافی تو نہیں ہوئی؟ فیصلہ تو آپ کا منصفانہ ہے، لیکن ایک معاملے میں مجھے اختلاف ہے، اور اس کے علاوہ مجھے آپ سے ایک یقین دہانی بھی چاہیے۔ عارف نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ فرمائیے، میں ہر معقول بات پر غور کروں گی۔ پہلے یقین دہانی کے بارے میں بات کروں گا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اب آپ ایسی ویسی دعا کبھی نہیں کریں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زندہ رہوں اور ارجمند کی بہتری کے لیے دعا نہ کروں؟ غلط سمجھی آپ، میں نے کہا ایسی ویسی دعا۔ عارف نے بڑے تحمل سے کہا۔ ابھی ذرا دیر پہلے آپ نے بتایا تھا کہ آپ ہر روز دعا کرتی ہیں کہ ارجمند کو محفوظ کرتے ہی اللہ آپ کو موت دے دے۔ آپ وعدہ کریں کہ اب یہ دعا کبھی نہیں کریں گی۔ نادرا چند لمحے سوچتی رہی، پھر سر کو یقینی جنبش دیتے ہوئے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں، اب ایسی دعا کبھی نہیں کروں گی۔ اب میں آپ کو اپنے اختلاف کے بارے میں بتاتا ہوں، عارف نے کہا۔ وہ ہے مدت کے بارے میں۔ 3 مہینے بہت زیادہ ہیں۔ جب فیصلہ غیر منصفانہ نہیں لگا تو پھر آپ اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ نادرا نے اعتراض کیا۔ میری بات معقول ہوئی تو آپ ترمیم کر لیں گی۔ چند لمحے غور کرنے کے بعد نادرا نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے آپ کی بات معقول نہیں لگی، اور ظاہر ہے کہ آپ تو معقول سمجھ کر ہی کہیں گے، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ کے نزدیک وہ معقول نہیں ہوئی تو میں دستبردار ہو جاؤں گا۔ نادرا نے بڑی ممنونیت اور محبت سے اسے دیکھا۔ آپ سچ مچ بہت اچھے ہیں، چلیے کہیے، آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ عارف نے پوچھا۔ توبہ توبہ، اسی پر تو بھروسہ ہے مجھے۔ آپ یہ یقین نہیں رکھتی کہ اس کے حکم پر پلک جھپکنے میں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں، مجھے یقین ہے اس پر۔ تو پھر 3 مہینے کی شرط کیوں؟ میرے حق میں تو یہ ظالمانہ فیصلہ ہے۔ بات آپ کی معقول ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسے 1 ہفتہ کر لیجئے۔ اتنے بڑے فیصلے کے لیے 1 ہفتے کی مدت بہت کم ہے۔ اللہ تو ایک پل میں ناممکن کو ممکن بنا دے۔ جس بات کی آپ دعا کرتی ہیں وہ تو ناممکن بھی نہیں۔ نادرا اس سے نظریں چرانے لگی۔ در حقیقت اس نے ایسی بات کہی تھی کہ وہ خود اس وقت خود سے بھی نظریں چرا رہی تھی۔ ارے، آدمی خاک بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، اس نے دل میں سوچا۔ اب کچھ کہیے بھی، عارف کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ٹھیک ہے، اسے 1 ماہ کر لیتے ہیں۔ چلیں، منظور ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ پھر نادرا اٹھنے لگی تو عارف نے اسے ٹوک دیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ برتن سمیٹ لوں؟ کمال کرتی ہیں، یہاں بھوک سے برا حال ہے اور آپ کھانا اٹھا رہی ہیں۔ نادرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ تو کھا چکے تھے۔ خوف کی وجہ سے بھوک ہی اڑ گئی تھی، مگر اب خوف دور ہونے کے بعد تو ایسی بھوک لگی ہے کہ بس۔ ایک بات بتائیں، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی؟ نادرا نے غور کیا اور ہنس دی۔ سچی، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ بس تو آ جائیں، ٹھنڈا ہو گیا ہے، گرم کر لاؤں؟ اس کی ضرورت نہیں، اتنا انتظار نہیں ہوگا، ویسے بھی کھانا آپ نے بہت لذیذ بنایا ہے۔ نادرا بھی بیٹھ گئی۔ اس بار دونوں بڑی رغبت سے کھا رہے تھے۔
अब वो इस तरह घुल मिल कर बेतकल्लुफी से बातें कर रहे थे कि कोई उन्हें देखता तो यही समझता कि वो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। अर्जुमंद को तो मालूम था कि ऐसा नहीं है, फिर भी उसे ऐसा ही लग रहा था और वो बहुत खुश थी। सामने बैठकर करीब से देखने पर आरिफ उसे और ज्यादा अच्छा लगा था। वो उन दोनों को बातें करते देख रही थी और खुश हो रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, जैसे जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हों। फूफो ने उसे खाना दिया था और कहा था कि खाने के बाद बर्तन बावर्ची खाने में रख दे। वो जानती थी कि कौन आया है, इसलिए उसने फूफो से अपने साथ खाने को कहा भी नहीं। और इसके अलावा तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी, फूफो ने कहा था। छुपकर देखने की कोई जरूरत नहीं, ये बुरी बात होती है। वो उदास हो गई। उससे ठीक से खाया भी नहीं गया। वो यही सोचती और कुढ़ती रही कि फूफो उन्हें कोई अच्छा जवाब नहीं देंगी। ये तो उन्होंने उसे पहले ही बता दिया था। कई बार उसका जी चाहा कि वो जाए और जाकर देखे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। फूफो का हुक्म वो कभी टालती नहीं थी। मर्जी के खिलाफ बात भी वो मान लेती थी। अभी कुछ दिन पहले फूफो ने उसे चादर जितना बहुत बड़ा दुपट्टा दिया था और ओढ़ने का तरीका भी बताया था। और उन्होंने कहा था कि अब वो बगैर दुपट्टे के कभी कमरे से ना निकले, चाहे सब लोग सो रहे हों। और कमरे में भी सिर्फ फूफो की मौजूदगी में ही वो बगैर दुपट्टे के रह सकती थी। उसे दूसरी औरतों के सामने भी इस तरह दुपट्टा ओढ़ना था और ये फूफो का हुक्म था। उसे वो दुपट्टा बहुत भारी, बहुत बड़ा बोझ लगता था। उसे लगता था कि जैसे उसकी आज़ादी सल्ब कर ली गई है और उसे इस दुपट्टे में कैद कर दिया गया है। वो दुपट्टा उसे एक तंग कोठरी लगता था, लेकिन फूफो का हुक्म वो टाल नहीं सकती थी। और फूफो ने कहा था कि वो जो कुछ भी कहती हैं उसकी बेहतरी के लिए कहती हैं। और अर्जुमंद को फूफो की हर बात पर यकीन था। फूफो कभी झूठ नहीं बोलती थी। सो वो कमरे में अकेली उदास बैठी यही सब कुछ सोच रही थी। अकेली होने के बावजूद उसने बड़े सलीके से दुपट्टा ओढ़ लिया, शायद खुद को ये याद दिलाने के लिए कि फूफो का हुक्म चाहे उसकी मर्जी के खिलाफ हो, उसे हर हाल में मानना है। वो अंदर ही अंदर झुंझुला रही थी। उसी वक्त तो फूफो कमरे में आ गई। खाना खा लिया तुमने? उनकी आवाज और लहजे में ताजगी और एक नई और अनोखी सी खुशी थी जिसने अर्जुमंद को सर उठाकर हैरत से उन्हें देखने पर मजबूर कर दिया। ये आवाज और ये लहजा तो उसने दिल्ली में अपने घर के बाद आज से पहले कभी नहीं सुना था। उसने देखा और देखती रह गई। फूफो के चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि वो जगमगा रहा था। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? क्या फूफो? उसने मासूमियत से पूछा। खाना खा लिया तुमने? जी फूफो, खा लिया। तो चलो मेरे साथ। कहाँ फूफो? मैं तुम्हें आरिफ से मिलवाऊंगी। अर्जुमंद को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। सच फूफो? हाँ भाई, क्या मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? वो खुशी से हड़बड़ा कर उठी तो दुपट्टा उसके सर से ढलक गया। ठीक से दुपट्टा लो सर पर, फूफो ने तंबीह लहजे में कहा। और अब वो बैठी उन्हें देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। फूफो जिस तरह बातें कर रही थी उनसे नहीं लगता था कि उन्होंने शादी से इनकार किया होगा, और ये उसके लिए बड़ी खुशी की बात थी। आपकी फूफो ने मुझे बताया कि आप ड्राइंग बहुत अच्छी करती हैं। आरिफ उसकी तरफ अचानक मुड़ा। जी वो यूं ही। अर्जुमंद गड़बड़ा गई। मुझे लाकर तो दिखाएं जरा। अरे छोड़े ना, आप भी। इस बार नादरा बौखलाई थी। नहीं भाई, मुझे तो देखनी है। अच्छी लगी तो बहुत खूबसूरत तोहफा दूंगा बिटिया को। नादरा मना तो नहीं कर सकी, लेकिन आंखों ही आंखों में उसने अर्जुमंद को तंबीह कर दी। अर्जुमंद समझ गई कि उसकी ड्राइंग की कॉपियों में सबसे ज्यादा तस्वीरें तो शहजादे की हैं। फूफो नहीं चाहती कि वो उन्हें दिखाए और फिर शहजादे के बारे में बात करे। लाइए ना बेटा, मैं वो देखे बगैर तो नहीं जाऊंगा यहाँ से। जुमले का दूसरा हिस्सा आरिफ ने नादरा से कहा था। नादरा मजबूर हो गई। ले आओ अर्जुमंद, उसने कहा, मगर उसके लहजे में तंबीह थी। अर्जुमंद समझ गई कि उसे शहजादे के बारे में बात बिल्कुल नहीं करनी। वो उठी और कमरे से निकल गई। नादरा अब नर्वस हो रही थी। न जाने अर्जुमंद क्या कहे और आरिफ क्या समझे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। घबराहट छुपाने के लिए उसने आरिफ से पूछा, क्या तोहफा देंगे आप अर्जुमंद को? ये क्यों बताऊं मैं? चले ना बताएं। ये बात है तो बता देता हूँ, आरिफ ने हंसते हुए कहा। एक अंग्रेज ने मुझे एक निहायत शानदार स्केच बुक और बहुत ही अच्छा वाटर कलर बॉक्स दिया था। मेरे तो किसी काम का है नहीं। वो मैं बेटा को दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। इधर अपने कमरे में अर्जुमंद अपनी ड्राइंग की तमाम कॉपियों को चेक कर रही थी। बड़ी तलाश के बाद उसे एक ऐसी कॉपी मिल गई जिसमें शहजादे की तस्वीरें कदरे कम थीं। कुछ बाजार के मनाजिर भी थे। वो इस कॉपी को लेकर निकल आई। कॉपी लाकर उसने बड़े अदब और एहतराम से आरिफ को दी। उसे एहसास था कि फूफो उसे बुरी तरह घूर रही हैं, लेकिन उसे नजरें उठाने की जुर्रत नहीं हुई। दिल ही दिल में वो खुद को मोहतात रहने की तलकीन कर रही थी। आरिफ ने कॉपी खोली और पहली ही तस्वीर देखकर जैसे बुत बन गया। काफी देर खामोशी रही।
پھر عارف نے ارجمند کو دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یہ تصویر تم نے بنائی ہے؟ یقین نہیں آتا، بالآخر اس نے کہا۔ یہ میری سب سے خراب ڈرائنگ کی کاپی ہے، ارجمند نے نظریں اٹھائے بغیر بڑی سچائی سے کہا۔ جس کاپی میں شہزادے کی تصویریں سب سے کم ہوں وہ تو سب سے خراب کاپی ہی ہوگی۔ یہ خراب ہے تو پھر اچھی کیسی ہوگی؟ ارجمند کی نظریں بے ساختہ اٹھی تو اس نے نادرا کو خود کو گھورتے پایا۔ جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ میری سب سے پہلی کاپی ہے نا، اور ابھی تو میں بچی ہوں نا۔ کون کہہ سکتا ہے یہ بات؟ عارف نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور ورق الٹا۔ پوری کاپی کا جائزہ لینے کے بعد عارف نے کہا، اس میں ایک آدمی ہے جو تم نے بار بار بنایا ہے۔ یہ اچھے لگے تھے نا، اس لیے بار بار بن جاتے ہیں خود بخود، ارجمند کے منہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہی اسے پھپھو کی نظریں اپنے جسم کو چھیدتی محسوس ہونے لگیں۔ ہاں، چہرے پر شرافت اور معصومیت ہے، عارف نے کہا، پھر دھیرے سے بولا، لیکن اس بیک گراؤنڈ میں مس فٹ لگ رہا ہے۔ ارجمند کی سمجھ میں اس کی دوسری بات نہیں آئی، لیکن پھپھو کی نظروں کی گرمی کم کرنے کے لیے اس نے کہا، میں نے زیادہ لوگ دیکھے کہاں ہیں، اس لیے بار بار۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، عارف نے اسے بات پوری کرنے نہیں دی، لیکن اب میری تصویر تو بنا سکتی ہو نا؟ جی ضرور بناؤں گی، بس اب تم جاؤ، نادرا نے کہا۔ عارف نے کاپی ارجمند کی طرف بڑھائی۔ تمہارا تحفہ پکا ہوا، کل دیکھو گی تو خوش ہو جاؤ گی، آپ کی عنایت ہوگی، ارجمند نے کہا اور کاپی لے کر کمرے سے نکل گئی۔ بہت پیاری، ذہین اور تمیزدار بچی ہے، عارف نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ بس اس کی طرف سے پریشان رہتی ہوں، اللہ اسے اپنی امان میں رکھے۔ انشاءاللہ یہ اللہ کی امان میں ہی رہے گی، اور انشاءاللہ اس کے نصیب بھی اچھے ہوں گے۔ بس تو اب یہ طے ہو گیا کہ آپ اگلے ماہ کی 17 تاریخ کو یہاں آئیں گے، دیکھیں اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے، نادرا نے کہا۔ تو کیا میں درمیان میں یہاں نہیں آ سکتا؟ عارف کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی نہیں، 17 تاریخ سے پہلے آپ یہاں ہرگز نہیں آئیں گے، یہ تو زیادتی ہے، اس معاملے میں اختلاف مجھے گوارا نہیں۔ نادرا کا لہجہ سخت ہو گیا۔ مگر ایک بات اور ہے، عارف جیسے سہم گیا۔ فرمائیے، نادرا کے لہجے میں اب بھی سختی تھی۔ ایک کرتا، ایک جوڑا میرے لیے بھی سی دیں۔ نادرا کے چہرے پر ایک دم نرمی چھا گئی، پھر وہ بولی تو اس کا لہجہ بھی ریشم جیسا تھا۔ ایک نہیں، انشاءاللہ 17 تاریخ کو 2 جوڑے ملیں گے آپ کو۔ عارف کھلسا گیا۔ ٹھیک ہے، میں کل کپڑا لیتا آؤں گا۔ کل؟ میں نے کہا اب آپ 17 تاریخ کو ہی یہاں آئیں گے۔ دیکھیے کل تو آنا ہی ہوگا مجھے، ارجمند بیٹی کا تحفہ جو لانا ہے، اور مجھے اس سے اپنی تصویر بھی بنوانی ہے، اس سے تو آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ چلیے ٹھیک ہے، نادرا نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، لیکن کپڑا لانے کی ضرورت نہیں، تو پھر وہ میں منگوا لوں گی اپنی مرضی سے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہوگا میری طرف سے۔ یہ کہتے کہتے نادرا کے لہجے میں شرمیلا پن آ گیا۔ برسوں کے بعد اس نے خود کو ایک الہڑ اور نوخیز لڑکی کی طرح محسوس کیا تھا۔ زہے نصیب، عارف مسکرایا۔ تو ناپ تو لے لیجئے۔ نادرا نے ایک لمحے کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور فوراً ہی نظریں جھکاتے ہوئے بولی، اس کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کو کسی طرح کی شکایت نہیں ہوگی۔ چھوٹا بڑا ہوا تو ٹھیک بھی آپ سے ہی کراؤں گا، انشاءاللہ ایسا ہوگا ہی نہیں، نادرا نے بڑے یقین سے کہا، پھر کچھ خیال آنے پر بولی، اور ہاں کل صبح ہی آئیے گا۔ میں تو جانا ہی نہیں چاہتا، عارف نے کہا، پھر شوخ لہجے میں بولا، کھانا بچانا چاہتی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، تو پھر صبح 7 بجے آ جاؤں؟ بسر و چشم، ہم تو فجر کے وقت اٹھنے والے ہیں۔ دونوں بات سے بات نکال رہے تھے، دونوں ہی رفاقت کے ان لمحوں کو طول دینا چاہ رہے تھے، لیکن جدائی تو طے تھی۔ عارف کو گھٹن محسوس ہونے لگی تو وہ خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں چلتا ہوں نادرا۔ ارجمند کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ سحر زدہ سی اس بہت بڑی اسکیچ بک اور کلر باکس کو دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں چیزیں بہت خوبصورت تھیں۔ اسکیچ بک کے بارے میں تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ ڈرائنگ کی کاپی سے آگے تو اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ عارف اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا گڑیا، اچھا نہیں لگا یہ تحفہ آپ کو؟ جی بہت خوبصورت ہیں دونوں چیزیں۔ آپ کچھ بول ہی نہیں رہی تھیں، میں سمجھا۔ میں لفظ ڈھونڈ رہی تھی شکریہ ادا کرنے کے لیے، نہیں ملے نا، عارف نے ہنس کر کہا۔ ارجمند نے کچھ کہا نہیں، نفی میں سر ہلا دیا۔ ملیں گے بھی نہیں، لیکن میں آپ کو شکریہ ادا کرنے کا بہت اچھا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ ارجمند نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس اسکیچ بک میں آپ سب سے پہلے میری تصویر بنا دیجئے، پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے میرا شکریہ ادا کر دیا، عارف نے کہا، پھر بولا،
ویسے شکریہ کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ یہ تو وعدے کے مطابق آپ کا انعام ہے۔ ارجمند جو اس کی فرمائش سن کر بوجھل ہو گئی تھی، دوسری بات سن کر خوش ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس خوبصورت اسکیچ بک میں پہلی تصویر وہ اپنے شہزادے کی نہ بنائے؟ پھر بھی اس نے بات بنانے کے لیے کہا، آپ کی تصویر تو میں ضرور بناؤں گی، لیکن پہلے کاپی میں بناؤں گی، بعد میں اسے اسکیچ بک میں منتقل کر لوں گی تاکہ کچا پن نہ رہے۔ جیسی آپ کی مرضی، مگر تصویر آپ کو آج ہی بنانی ہوگی، کیونکہ پھر میں 1 ماہ بعد آؤں گا۔ نادرا نے اب تک کچھ نہیں کہا تھا، خاموشی سے دیکھتی اور سنتی رہی تھی۔ ارجمند نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ یہ تو تمہاری اور ان کی بات ہے۔ ایک بات کہوں اچھی پھوپھو، آپ خفا تو نہیں ہوں گی؟ ارجمند نے بڑی لجاجت سے کہا، کہو گڑیا، آپ ان کے ساتھ اس والے صوفے پر بیٹھ جائیں، میں دور اس کھڑکی سے آپ کو دیکھ کر تصویر بنا لوں گی۔ عارف تو خوش ہو گیا، لیکن نادرا بھڑک گئی، میں بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ تو آپ پہلے ہی سے ہیں۔ ارجمند کے بجائے عارف نے کہا، تصویر تمہیں ان کی بنانی ہے۔ نادرا نے ارجمند پر آنکھیں نکالی۔ ارجمند کو اس لمحے پھوپھو بہت اچھی، بہت خوبصورت لگی، پرانی جیسی، دہلی والی پھوپھو۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں موند لی، جیسے نادرا کے اس عکس کو محفوظ کر رہی ہو۔ کیسی گلابی ہو گئی ہیں پھوپھو، اس نے دل میں سوچا۔ پھر اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے خوشامدانہ انداز میں کہا، آپ ناراض نہ ہوں اچھی پھوپھو، آپ دونوں کی تصویر بہت اچھی بنے گی۔ اور کیا، مجھ اکیلے کی تصویر کیا خاک اچھی بنے گی؟ عارف نے ٹکڑا لگایا۔ دیکھا، یہ بدتمیزی کی ہے تم نے، نادرا نے ارجمند کو ڈانٹا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ارجمند روحانسی ہو گئی۔ کیوں بچی کو پریشان کر رہی ہیں آپ؟ میں نے تو مذاق میں کہی تھی یہ بات۔ نادرا کہنا چاہتی تھی کہ ساتھ بیٹھنا کیوں ضروری ہے، دونوں سامنے بیٹھے ہوں تب بھی تصویر بن سکتی ہے، لیکن وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ارجمند کھسیا رہی ہے اور وہ اس کا دل میلا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے کہا، لیکن یہ بتاؤ دیر کتنی لگے گی؟ ارجمند کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ دیر کیا اچھی پھوپھو، 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ صرف 10 منٹ؟ عارف نے حیرت سے کہا، اس سے بھی کم۔ دیکھے نا، میں بس خاکہ ہی تو اتاروں گی، پھر باقاعدہ تصویر تو اپنے کمرے میں جا کر بناؤں گی۔ آپ باتیں کرتے کرتے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھیں گے تو میں غائب ہوں گی۔ اور واقعی باتیں کرتے کرتے انہوں نے ایک ساتھ کھڑکی کی طرف دیکھا تو ارجمند وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ آپ ہنستے ہو بہت اچھی لگتی ہیں، عارف نے کہا۔ تو کیا میں ہنسی تھی؟ نادرا کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ کو نہیں پتا؟ بے خیالی میں ہوا ہوگا، ورنہ ہنسنا تو میں بھول چکی ہوں۔ میرے ساتھ رہیں گی تو سب اچھی باتیں یاد آ جائیں گی۔ دیکھیں گے عارف صاحب، ہم نے تو کھلے آسمان کے نیچے تیز ہوا میں دیا جلایا ہے۔ ایسی اداس باتیں نہ کریں، مجھے پورا 1 مہینہ گزارنا ہے، اور وہ بھی پل پل کر کے۔ آپ کے پاس تو مصروفیت بھی ہوگی، ارجمند بھی ہوگی، اور اچھو میاں بھی۔ میرے پاس تو اس انتظار کے سوا کچھ بھی نہیں، جو اکیلے ہونے کی وجہ سے طویل تر لگے گا۔ ایک ایک لمحہ برس کی طرح گزرے گا میرا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس انتظار کا کوئی حاصل بھی ہے یا نہیں۔ نادرا نے بے رحمی سے کہا۔ شاید اس طرح وہ اپنے اندر موجود بے یقینی کی اذیت سے لڑ رہی تھی۔ پلیز نادرا، ایسی باتیں نہ کریں۔ عارف اب فریاد کر رہا تھا۔ تو پھر کیا کروں؟ میری مدد کریں۔ کس طرح؟ اس 1 ماہ کی مسافت کے لیے مجھے کوئی زیادہ راہ دے دیں۔ میرے پاس ہے ہی کیا، میں کیا دے سکتی ہوں آپ کو؟ نادرا نے اداسی سے کہا۔ اتنا تو کہہ سکتی ہیں کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ کیسے کہہ دوں؟ میرے پاس نہ محبت کی اہلیت ہے اور نہ ہی حق۔ اور 1 ماہ بعد دیا روشن رہا تو آپ کو انشاءاللہ سب کچھ ملے گا، نادرا نے کہا۔ پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، جھوٹ میں نہیں بولتی، فی الوقت تو محبت کرنے کا حق مجھے نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ شکریہ، مجھے زیادہ راہ مل گیا، عارف نے خوش ہو کر کہا۔ پھر 1 ماہ کے لیے جدا ہونے کا کڑا وقت آ گیا۔ نادرا اور ارجمند نے دروازے پر عارف کو خدا حافظ کہا۔ اچھو میاں اسے چھوڑنے کے لیے باہر آ گئے۔ کچھ سوچ کر نادرا کوٹھے پر چلی گئی۔ اسے عارف پر ترس آ رہا تھا۔ وہ 30 دن اس کے لیے در حقیقت بہت سخت ہوں گے۔ اس نے سچ کہا تھا کہ وہ اپنے انتظار میں اکیلا ہوگا، سو وہ اسے جاتے جاتے کچھ اور دینا چاہتی تھی، کوئی دید، اور ہو سکتا ہے یہ آخری دید ہو۔ اس نے اداسی سے سوچا۔ وہ کوٹھے پر کھڑی عارف کو اچھو میاں کے ساتھ جاتے دیکھتی رہی، دل میں پکارتی رہی، ایک بار تو پلٹ کر دیکھ لو، پھر کون جانے۔ اور بالآخر عارف نے پلٹ کر اسے دیکھا، جیسے وہ پکار اس تک پہنچ گئی ہو۔
وہ مسکرایا اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ پلٹ کر چل دیا۔ الوداع میری آخری محبت، نادرا نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ جب تک عارف نظر آتا رہا وہ کوٹھے پر کھڑی رہی۔ نوربانو کو ان دنوں ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی، اور اس کا سبب بھی حمیدہ ہی تھی۔ یہ تو ہمیشہ سے تھا کہ وہ ملازموں سے نچلے طبقے کے لوگوں سے گھل مل کر بات کرتی تھی، لیکن ان دنوں وہ نسیمہ اور اس کی بچیوں سے کچھ زیادہ ہی گھل مل گئی تھی، بلکہ اس نے انہیں زیادہ ہی سر چڑھا لیا تھا۔ اب نسیمہ کو ساتھ لے کر یعقوب کے ساتھ گاڑی لے کر نکل جانا روز کا معمول بن گیا تھا، اور انہوں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے نوربانو کو احساس ہوا کہ اس کا ایک دکھ تو نہیں، یہ دکھ تو اور بڑا تھا کہ اماں اب اسے اپنا نہیں سمجھتی تو اسے ساتھ لے کر جاتی، نہ بھی جاتی تو اسے بتاتی تو کہ کہاں جا رہی ہیں۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتی، مٹھیاں بھینچتی، غصہ کرتی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس سلسلے میں کیا کرے۔ یہ حقیقت اس نے بہت پہلے ہی تسلیم کر لی تھی کہ عبدالحق پوری طرح اس کا اسیر ہے، لیکن اماں کے مقابلے میں کبھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، یعنی اسے حمیدہ سے تصادم سے ہر حال میں بچنا ہے۔ یہ بات ویسے ہی اس کے لیے سوہانے روح تھی کہ حمیدہ اس کی مکمل اقتدار کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور اب بڑھیا کی یہ منمانیاں، اس کے اندر نفرت امٹنے لگی۔ نہ جانے کتنے عرصے اور جیے گی یہ۔ حمیدہ اپنے مسئلے میں اس بری طرح الجھی ہوئی تھی کہ اسے نوربانو کے غصے کا بھی پتہ نہیں چلا، ورنہ نوربانو تو اپنے اندر کا حال چھپانے پر قادر ہی نہیں تھی، خاص طور پر غصہ اور نفرت، کہ اس کے چہرے پر فوراً غصے اور نفرت کی تحریر ابھر آتی تھی۔ اور حمیدہ تو ویسے بھی نوربانو کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، یہ تو سامنے کی بات تھی، وہ تو اس کے اندر کا حال بھی جان لیتی تھی، وہ تو جیسے اس کے اندر اتر کر اسے دیکھ لیتی تھی۔ مگر کب تک؟ آخر ایک دن اسے پتہ چل ہی گیا۔ اس روز سر میں کچھ بھاری پن تھا، ہلکا سا درد بھی تھا۔ اس نے نوربانو کو آواز دے لی، وہ آئی تو اس نے کہا، دھیے ذرا میرے سر میں تیل تو لگا دے۔ نوربانو خاموشی سے تیل کی شیشی لینے چلی گئی، لیکن یہ غیر معمولی بات تھی کہ نہ اس نے بلائے جانے پر اس سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے اماں، اور نہ تیل لگانے کی فرمائش پر کچھ کہا تھا۔ نوربانو آئی تو حمیدہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ جو کچھ نظر آیا اسے دیکھنے کے لیے تو ایک نگاہ ہی کافی تھی، پھر سر پر تیل ملتے ہوئے بھی اس کی بے دلی کا صاف پتہ چل رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر حمیدہ نے کہا، تو مجھ سے ناراض ہے دھیے؟ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ میرا ایسا کیا حق ہے آپ پر؟ حمیدہ نے جان لیا کہ آتش فشاں پھٹنے کو تیار ہے۔ تو بیٹی ہے میری، میں نے کبھی بہو نہیں سمجھا تجھے، مجھ سے اچھی تو نوکرانیاں ہیں جن میں گھسی رہتی ہیں آپ۔ نوربانو نے تنک کر کہا، مجھے تو کئی دن پوچھتی تک نہیں۔ تو بیٹی ہے، مجھے پوچھنا، میرا خیال رکھنا تیرا کام ہے، نہ کہ میرا۔ اب میں نے آواز دے کر بلایا اور سر میں تیل لگانے کو کہا تو یہ تو تجھے خود ہی پوچھنا تھا مجھ سے، اور تو مجھ سے شکایت کر رہی ہے۔ حمیدہ نے محبت سے کہا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ نوربانو کا لہجہ نرم ہو گیا، لیکن آپ تو نوکرانیوں کی بیٹی کو مجھ پر فوقیت دیتی ہیں۔ توبہ توبہ، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، حمیدہ نے کہا، پھر بولی، ایک بات بتا، تو اپنی ماں سے بھی ایسے ہی ناراض ہوتی تھی؟ نوربانو کے تیل لگاتے ہوئے ہاتھ رک گئے، وہ جیسے اپنے دہلی کے گھر میں پہنچ گئی۔ آپ کے نزدیک میں تو جیسے آپ کی بیٹی ہی نہیں، وہ امی سے تلخ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں تو نوکرانی ہوئی اس گھر کی، یہ کر لو وہ کر لو۔ یہ کیا کر دیا؟ تم تو پھوہڑ ہو، بے ڈھنگی ہو۔ اے ہے، ایسا کب کہا میں نے؟ امی کے لہجے میں حیرت اور فریاد تھی، مگر وہ جب بولتی تھی ایسے میں تو سنائی کچھ نہیں دیتا تھا، اور اندر کا ملغوبہ پوری طرح نکالے بغیر رکتی ہی نہیں تھی۔ اس کی زبان چلتی رہی، اور محبت کے لیے یہ دونوں ہیں، حسین و جمیل مہرباں آپ کی۔ مجھے تو آپ نے شاید کسی سے لے کر پال پوس لیا ہے ہمدردی میں۔ توبہ توبہ، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں کس کے لیے سب سے زیادہ دعا کرتی ہوں۔ امی نے آسمان کی طرف رخ کر کے جیسے گواہی مانگی، لیکن محبت تو نہیں کرتی نا؟ پتہ نہیں تو محبت کسے سمجھتی ہے اور کیسی محبت چاہتی ہے، جو صرف میرے لیے ہو، جس میں کوئی شریک نہ ہو۔ ایسی محبت میرے اختیار میں ہوتی تو اپنے اللہ سے نہ کرتی، تو جیسی چڑیل اور جل ککڑی سے کرتی جو اپنی بہنوں تک سے جلتی ہے۔ امی نے غضبناک ہو کر کہا۔ ہاتھ کو رکے ہوئے دیر ہو گئی تھی، اور نوربانو کا چہرہ حمیدہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو کہاں کھو گئی دھیے؟ اس نے پوچھا۔ اپنے گھر چلی گئی تھی اماں، نوربانو نے بہت آہستہ سے نرم لہجے میں کہا۔ تو نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ وہ سچ ہی تو ڈھونڈ رہی تھی اماں، تو پھر ملا؟ ہاں اماں، مجھے بھی بتا۔ میں امی سے اس سے بھی زیادہ ناراض ہوتی تھی۔
تو پھر اور ناراض ہوا کر مجھ سے، حمیدہ نے شفقت سے کہا۔ مجھے اپنی امی سے کم نہ سمجھا کر۔ کچھ دیر کے لیے حمیدہ کی محبت نے نوربانو کے دل کے اس غبار کو دھو ڈالا۔ لیکن اماں، نوکرانیوں کو اتنا سر نہیں چڑھانا چاہیے۔ میری بات سن دھیے، دیکھ، ہوتے تو سبھی انسان ہیں نا، اور انسان تو سبھی برابر ہوتے ہیں، لیکن اماں فرق تو پھر بھی ہوتا ہے۔ چھوٹے آدمی کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے نہ دھیے، یہ فرق بھی رب نے ڈالا ہے، اس میں آزمائش بھی ہے، اور یہ یاد دلانا بھی ہے کہ غنی صرف اللہ ہے، بندے تو محتاج ہیں، اللہ کے تو ہیں ہی، ایک دوسرے کے بھی ہیں۔ واہ اماں، کیسی بات کی آپ نے، اب بھلا بادشاہ کو کیا محتاجی ہو سکتی ہے؟ ہوتی ہے، حمیدہ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ رعایا کے بغیر بادشاہت کیسی؟ اگر اللہ نے انسانوں میں سے ہی نوکر چاکر خدمتگار نہ بنائے ہوتے تو بادشاہ کو بادشاہ کون کہتا؟ اور کہتا بھی تو بادشاہت کا کیا فائدہ ہوتا؟ اپنے محل میں خود جھاڑو لگاتا ہوا بادشاہ کیسا لگتا؟ اور دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ اناج کون اگاتا؟ تجارت کون کرتا؟ لوگوں کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی؟ اسی لیے اللہ نے ہر ایک کو اس کا اپنا ایک مقام دیا، لیکن ہیں تو سب برابر۔ اللہ کے ہاں تو بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، چاہے دنیا میں وہ نوکر ہی ہو۔ ظالم اور مغرور بادشاہ بھی اللہ کے ہاں چھوٹا ہوگا۔ تو دھیے، نوکروں سے بھی عزت سے بات کرنی چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ ان کے بارے میں بھی پوچھے گا، اور پھر اللہ جب چاہے فقیر کو بادشاہ بنا دے تو کبھی فقیر کی بے عزتی جس نے کی ہوگی وہ فقیر کے بادشاہ بننے کے بعد اسے جھک کر سلام کرے گا تو اسے کیسا لگے گا؟ اس لیے سب سے عزت سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن اماں دیکھ دیے، میرے وصال دین کا ابا بھی کمی تھا، پر اللہ نے اسے عزت دی، اس کا کرم ہے کہ آج میں مالکن ہوں، ورنہ میں تو نوکرانی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں اماں کہ نوکروں کی بے عزتی کرو، میں تو بس سر چڑھانے کے خلاف ہوں۔ تو سر کون چڑھاتا ہے؟ آپ ہر وقت نسیمہ سے بات کرتی ہیں، روز اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، اور کیسا ہوتا ہے سر چڑھانا؟ حمیدہ نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ تو یہ ہے تیرے خیال میں سر چڑھانا؟ تو اور کیا؟ ایک بات بتا، کبھی تو نے نسیمہ کو مجھ سے بدتمیزی کرتے دیکھا؟ نہیں۔ کبھی تجھ سے بدتمیزی کی اس نے؟ نہیں اماں۔ تو پھر وہ سر چڑھی کہاں سے ہو گئی؟ کبھی دیکھے بھی ہیں سر چڑھے نوکر؟ برابری کرنے لگتے ہیں، پر روز روز اسے گاڑی میں لے کر جانا، وہ تو اپنی غرض ہے نا، یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ جاتی ہے میرے ساتھ۔ حمیدہ نے آہ بھر کر کہا۔ نوربانو کا تجسس بھڑک اٹھا۔ آپ کی کیا غرض ہے اس سے؟ جانے دے اس بات کو، یہ میں نہیں بتا سکتی۔ آپ نے کبھی مجھ سے ساتھ چلنے کو نہیں کہا اماں، نوربانو نے شکایت کی۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس طرح آپ نسیمہ کی نظر میں مجھے حقیر کر رہی ہیں۔ جب نسیمہ نے تجھ سے کبھی بدتمیزی نہیں کی تو پھر تو یہ بات کیسے کہہ سکتی ہے؟ لیکن اماں، آپ نسیمہ کو چھوڑ کر مجھے ساتھ لے جا سکتی ہیں۔ نہیں لے جا سکتی نا؟ حمیدہ نے پھر آہ بھری۔ کیوں نہیں لے جا سکتی؟ تجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے تیری ہی تو فکر کرتی ہوں ہر طرح سے۔ اچھا، مجھے یہ تو بتا دیں کہ جاتی کہاں ہیں آپ؟ کوئی ایک در تھوڑی ہے۔ نوربانو کو اندازہ ہو گیا کہ حمیدہ اسے کچھ نہیں بتائے گی۔ خود اس نے سوچنا چاہا تو وہ اسے ایسی الجھی ہوئی ڈور لگی جس کا سرا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ تاہم کچھ اہم اشارے تو اسے مل گئے تھے۔ حمیدہ نے کہا تھا کہ غرض اپنی ہے، دوسری بات یہ کہ وہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں اس کا جانا معیوب لگے گا، تبھی تو حمیدہ نے کہا کہ تجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تیسری بات یہ کہ وہ کوئی ایک خاص مقام نہیں، بلکہ حمیدہ نے تو ایک طرح سے اسے در در بھٹکنا قرار دیا تھا۔ تو کیا ایسا ہے کہ حمیدہ کو کوئی خطرناک مرض لاحق ہو گیا ہے؟ نوربانو کا دل جیسے اچھل پڑا۔ شاید کانٹا نکلنے والا ہے۔ اس امکان پر اس نے جتنا سوچا اتنا ہی اس کا یقین بڑھتا گیا۔ ضرور یہی بات ہے، اور یقیناً بڑی بات ہے، ورنہ حمیدہ تقریباً ہر روز یوں گھر سے نہ نکلتی۔ اور رہا سوال یہ کہ وہ کہاں جاتی ہے، تو یقیناً وہ حکیموں، ویدوں اور سنیاسیوں کے لیے پھرتی ہوگی۔ اب یہ ایسی جگہیں تو نہیں جہاں وہ اسے ساتھ لے جا سکے، تو پھر وہ نسیمہ ہی کو تو لے کر جائے گی۔ تمام کڑیاں مل گئی تھیں۔ نوربانو مطمئن ہو گئی۔ ایک اور بات اس کی سمجھ میں آئی، جس بیماری میں حمیدہ مبتلا ہے وہ کوئی عام بیماری نہیں، بلکہ وہ ایسی بیماری ہے کہ وہ اس کے بارے میں عبدالحق کو بھی نہیں بتانا چاہتی۔ چلو جو بھی ہے، کچھ امکان تو ہے۔ نوربانو نے بڑی بے رحمی سے سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ حمیدہ کی زندگی میں تو اس کا اقتدار بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اس کا اور حمیدہ کا رشتہ تو چاند سورج کا رشتہ ہے،
दिन के वक्त सूरज की रोशनी में चांद भला कहाँ नजर आता है, उसे तो बस रात को ही मौका मिलता है चमकने का। मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी में गुम होने के बावजूद अब्दुल हक को एहसास हो गया कि पेट्रोल का खर्च गैर मामूली हद तक बढ़ गया है। वो तो बामुश्किल हफ्ते में एक आध बार ही कहीं निकलता था, तो फिर ये इतना पेट्रोल। उसे याकूब पर शक होने लगा। कभी आदमी पर से निगाह हटा ली जाए तो वो खराबी की तरफ बढ़ जाता है। ये बात उसने पाकिस्तान आकर सीखी थी। और ऐसे में खराब होने वाला और खराब करने वाला दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं। वो खुद ही याकूब के क्वार्टर की तरफ निकल गया। गुड नाइट सर। याकूब ने दरवाजा खोलकर उसे देखते ही सैल्यूट किया, फिर उसे कुछ हैरान सा देखकर जल्दी से वजाहत की। रात का वक्त है ना सर, ये समझे कि मैंने शब बखैर कहा है आपको। अंदाज ऐसा था जैसे किसी अनपढ़ को समझा रहा हो। ओह, मैं समझा नहीं था। कहीं चलना है सर? यहीं अपने लॉन तक चलेंगे जरा। मैं अपनी कैप ले आऊं सर? याकूब इस वक्त भी वर्दी में था। इसकी जरूरत नहीं। अब्दुल हक उसे लॉन में ले गया और बेतकल्लुफाना अंदाज में घास पर बैठ गया। आओ बैठो। ये आपकी शान और मेरी वर्दी के खिलाफ है सर। याकूब ने साफ इनकार कर दिया। आप इधर झूले पर बैठें तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा। बैठ जाओ, वरना तुम्हारी वर्दी पर पाबंदी लगा दूंगा। ना सर, सॉरी सर। फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। याकूब की तो जैसे जान निकल गई। वो बैठ गया। क्या हुक्म है सर? कैसी चल रही है? बहुत बुरा हाल है सर। अंग्रेज क्या गए, यहाँ तो कायदा कानून ही खत्म हो गया। याकूब शुरू हो गया। हर ऐरा गैरा पुलिस वाला रोक लेता है बस एक चवन्नी के लिए, वरना चालान की धमकी देता है। ऐसे में ये वर्दी ही तो काम आती है सर। 3-4 लफ्ज अंग्रेजी के रसीद करता हूँ साले को और कहता हूँ पता भी है कि इसका ड्राइवर हूँ, तब जाकर कहीं सीधे होते हैं साले। वर्दी ना हो सर तो महीने के 30-40 चालान या चवन्नियां तो सर पर पड़े ही पड़े। अरे मैं गाड़ी के बारे में पूछ रहा था मिस्टर जैकब। अब्दुल हक को उसे टोकना पड़ा। गाड़ी कैसे चल रही है? वो तो अच्छी ही चलेगी सर। इंग्लिश जो है। याकूब जैकब पुकारे जाने पर और तरंग में आ गया। ये अंग्रेज जो भी चीज बनाते हैं लाइफ टाइम होती है सर। बस सर्विस कराते रहो बाकायदगी से। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, गाड़ी फर्स्ट क्लास है। मुझे लगता है पेट्रोल ज्यादा खा रही है आजकल। ओह नो सर, आजकल चल ज्यादा रही है। अच्छा, मुझे तो पता नहीं, मेरा तो आजकल निकलना ही नहीं होता। पर मदर साहिबा तो रोज जाती हैं सर, और उनका ट्रिप कभी छोटा नहीं होता। अभी 3 दिन पहले तो कसूर ले गई थी मुझे। बेगम साहिबा भी होती हैं साथ? नो सर, वो काली नौकरानी होती है उनके साथ। याकूब ने मुंह बनाकर कहा। तो जाती कहाँ हैं? कभी किसी मजार पर जाती हैं सर, तो कभी किसी जिंदा बाबे के पास। याकूब ने बदमजगी से कहा। ये इंकिशाफ अब्दुल हक के लिए खिलाफ तवक्को था। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। चंद लम्हों में उसने खुद को कोशिश करके संभाला। कभी ये भी पता चला कि क्यों जाती हैं वहां? उसने पूछा। अब सर, मदर साहिबा से तो मैं पूछ नहीं सकता, और छोटे लोगों से मैं बात नहीं करता। ये दूसरी बात करते हुए याकूब के लहजे में हकारत आ गई। पर मुझे पता है ये सब छोटे सर के लिए करती हैं वो। अब्दुल हक परेशान हो गया। ये छोटे सर कौन भला है मिस्टर जैकब? वो छोटे सर, सॉरी सर, मेरा मतलब है सर, मुझे बाबा कहना चाहिए था। याकूब बुरी तरह गड़बड़ा गया। कोई जिंदा बाबा? वो बाबा नहीं सर, आपका बाबा, आपका बेटा सर। क्या बक रहे हो? मेरा बेटा कहाँ से आ गया? अब्दुल हक को गुस्सा आने लगा। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, बाबा अभी नहीं है, और मदर साहिबा मज़ारों पर और जिंदा बाबों के पास इसलिए तो जाती हैं सर कि आपका बाबा आ जाए। वो दुआ करती हैं और दुआ कराती हैं इसके लिए। बात समझ में आई तो अब्दुल हक का दिमाग जैसे भग से उड़ गया। ये तुम्हें कैसे पता चला? इंटेलिजेंस सर, इंटेलिजेंस। याकूब ने अंगुश्ते शहादत से अपनी कनपटी थपथपाई। अबे गधे, वो तेरे पास कहाँ से आ गई? अब्दुल हक ने भन्ना कर कहा। इंसल्ट करते हैं सर, कर्नल जाफरी बोलता था। तुम बहुत ज़हीन है जैकब। कर्नल जाफरी? कर्नल जैफरी पैटसन सर। वो कर्नल जाफरी पैटसन होगा। अब्दुल हक ने तस्दीक की। वही सर, कर्नल जाफरी। मैंने पूछा था तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरे लिए बेटा मांगती हैं? वही तो बता रहा हूँ सर, मैं अपने कान खुले रखता हूँ। एक दिन मदर साहिबा उस काली औरत से कह रही थी, अल्लाह मेरे बेटे को एक बेटा दे दे और मैं उसे गोद में खिलाऊं तो खुशी से मरने के लिए तैयार हूँ। अरे मिस्टर जैकब, बस अब तुम जाओ। थैंक यू सर, याकूब ने उठते हुए कहा।
پھر کمر کے بل جھکتے ہوئے بولا، گڈ نائٹ سر۔ اس کے جانے کے بعد عبدالحق وہیں گھاس پر ہاتھوں کا تکیہ بنا کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا اور ستاروں بھرے آسمان کو تکنے لگا۔ بیٹا، اس کا خواب اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اماں در بدر پھر رہی ہیں۔ اور وہ کیا کر رہا تھا؟ وہی جو کر سکتا تھا، دعا، صرف دعا۔ اللہ کہہ رہا تھا، یہ جو نطفہ تم گراتے ہو تو سمجھتے ہو کہ تم خالق ہو؟ نہیں، خالق میں ہوں۔ تو پھر آدمی کیا کر سکتا ہے دعا کے سوا؟ اور اللہ تو مرضی کا مالک ہے، دل چاہے تو دریا دے دے اور دل چاہے تو ایک بوند کو بھی ترسا دے۔ اس نے خود کو ٹٹولا۔ بیٹے کی آرزو تو بہت شدید تھی، لیکن وہ بس دعا پر قانع اور مطمئن تھا۔ اس کے اندر کوئی بے چینی نہیں تھی، کوئی جھنجھلاہٹ نہیں تھی۔ وہ بس اس سے مانگتا تھا جو دینے والا ہے۔ لیکن اماں کی بے چینی اور تڑپ سے وہ بے خبر تھا، مگر ابھی سے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ تو اس کے لیے قصور تک ہو آئی تھی، جیسے کسی در سے کوئی بابا اس کی جھولی میں ننھا سا بچہ ڈال دے گا۔ کیسی بھولی ہے اماں، ایسے کہیں بچہ ملتا ہے؟ ارے وہ تو جب اللہ کی مرضی ہوگی تو ملے گا، اور وہ بھی اماں کی جھولی میں نہیں ٹپکے گا، وہ تو نوربانوں کی کوکھ میں اترے گا۔ پورا سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اس کے پتا جی اور ماتا جی بھی اسی طرح در در بھٹکتے تھے اس کے لیے، پر اماں تو مسلمان ہے، ایمان پر پیدا ہوئی ہے۔ یہ اماں کو کیا ہو گیا؟ سہارا دینے والی واحد ذات کو چھوڑ کر ادھر ادھر سہارے تلاش کر رہی ہے، جبکہ وہ تو بعد میں ایمان لایا ہے۔ اماں جیسا ایمان تو نہیں ہوگا اس کا، مگر وہ تو بس اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ بھی سسٹم ہی ہے، اللہ کا بنایا ہوا۔ اس کے اندر سے کسی نے کہا، اس نے ہر انسان کو ایک جیسے نقوش کے باوجود الگ الگ صورت دی، ویسے ہی شخصیت، کردار اور مزاج بھی الگ الگ دیا۔ سب کی اپنی اپنی سوچ ہے، اور اللہ نے انسانوں کو برابر تو نہیں بنایا، ہر اعتبار سے درجے ہیں، تفریق ہے، بادشاہ، امیر، غریب، فقیر۔ آخر میں تلیں گے سب اپنے اپنے عمل پر اور تقوی پر۔ کون کتنا ڈرتا رہا اللہ سے، یہی حال ایمان کا ہے۔ کوئی ایمان کے کسی درجے پر ہے اور کوئی کسی درجے پر، پھر ایمان گھٹتا بڑھتا بھی تو ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ بہت عرصے کے بعد وہ بہت پہلے کیسے انداز میں سوچ رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ جتنے انسان ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں، تو اللہ نے گنجائش سب کے لیے برابر چھوڑی ہے۔ کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ مجھے تجھ تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملا۔ اپنے مزاج کی مناسبت سے اپنے راستے پر چلو، ہر راستے کا انت اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہماری رگے جاں سے بھی نزدیک ہے، وہ سب سنتا، دیکھتا اور جانتا ہے۔ اس نے کہا، مجھ سے مانگو، مجھے تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے، میں تمہیں دوں گا۔ لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ مانگے جاؤ اور کچھ نہیں ملے۔ اسے یاد آیا مولوی مہر علی سے کسی نے یہی کہا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا، جب ایسا ہو تو کثرت سے استغفار کرو۔ اس آدمی نے شکایتی نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھا۔ اتنے لوگوں میں ایک میں ہی گناہ گار نظر آتا ہوں آپ کو؟ چھوٹے موٹے گناہ تو سبھی کرتے ہیں، میں کوئی برا آدمی تو نہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم گناہ گار ہو۔ مولوی صاحب نے بڑے تحمل اور محبت سے کہا، بزرگوں نے کہا ہے کہ دعا قبول نہ ہو، پریشانیاں گھیر لیں اور نہ ٹلیں اور بارش نہ ہو تو استغفار کرو۔ اور دیکھو، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز استغفار کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی تلقین کرتے تھے اس کی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی وہ جنہیں ان کی زندگی میں مغفرت اور جنت کی نوید مل گئی تھی۔ ہم تو ہیں ہی معمولی اور گناہ گار لوگ، دن میں لاکھوں گناہ تو بے خبری میں ہی کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، دوسرا زاویہ بھی مولوی صاحب نے ہی دکھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ہمیں تو اگلے پل کی خبر نہیں، اور اللہ ابد تک سب کچھ جانتا ہے۔ ہم بے خبری میں ایسی دعا کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے زر ہوتا ہے، تو سب جاننے والا رب ہماری بہتری کی خاطر اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اسے آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے، اور وہاں انشاءاللہ اس کا زیادہ بہتر اجر دے گا۔ اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے کا حکم بھی تو ہے۔ اس حکم کا دوسرا پہلو یہ بھی تو ہوا کہ دوسرے سے اپنے لیے دعا کو کہو، اور لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور یہ بھی طے ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء، ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، ان کی دعا تو نہیں ٹالے گا۔ تو اماں اگر ایسے لوگوں کے پاس دعا کرانے کے لیے جاتی ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن مزار والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صاحب مزار اپنی قبر میں تو نہیں ہوگا، وہ تو عالم ارواح میں ہوگا، اللہ کا ولی ہے،
تو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اور پھر کسی سے دعا کرانا اور بات ہے، اور غیر اللہ سے مانگنا اور بات۔ اسے یاد تھا مزار پر ایک عورت بلند آواز میں پکار رہی تھی، داتا صاحب مجھے تو بیٹا چاہیے، بیٹا تمہارے در سے لے کر ہی ٹلوں گی۔ تو کیا داتا صاحب اسے بیٹا دینے کی قدرت رکھتے ہیں؟ وہ کانپ گیا۔ نہیں بھائی، وہ عورت جانے، داتا جانے اور اللہ جانے، مجھے یہ سب کچھ نہیں سوچنا۔ میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے ہاں شرک کی معافی نہیں۔ بیٹے کی آرزو تو اسے بھی بہت تھی کہ وہ ہو تو اس کی ایمان والی نسل بڑھے۔ دل تو اس کا بھی چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ کرے، لیکن شرک سے ڈرتا تھا۔ مولوی صاحب سے البتہ وہ دعا کے لیے کہتا رہتا تھا، لیکن اور کسی سے کہتے ہوئے اسے شرم آتی تھی۔ مگر اماں اس کے لیے ہر جگہ بیٹا مانگتی پھر رہی تھی۔ اس نے سوچا اللہ کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے بندے میں، تو یہ تو اماں کا عجز ہی تھا۔ وہ تو گھر کی ملازمہ نسیمہ سے بھی دعا کے لیے کہتی تھیں اللہ نے میرے عبدالحق کو بیٹا دیا تو میں خوش کر دوں گی تجھے۔ تو کوئی کسی سے اپنے لیے دعا کو کہے تو وہ اس کو خود سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص کتنا اچھا لگے گا اللہ کو جو دنیا میں ہر شخص کو خود سے بہتر سمجھتا ہو۔ تو اماں تو بہت اچھی ہیں، لیکن یہ مزاروں پر جانا… پھر اس کی سمجھ میں ایک بات آئی، ہر شخص کا زاویہ نظر اور اس کا عمل درست ہو سکتا ہے، خواہ بظاہر غلط نظر آ رہا ہو۔ بنیادی شرط ایک ہی ہے، اللہ کا ڈر۔ اس شرط کے ساتھ دلوں کا حال سب کچھ جاننے والے رب نے برابر کی گنجائش چھوڑی ہے، اور پھر ہر بندے کا اللہ کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ دوسرے بندے کا کیا بیچ؟ جو اللہ کے محبوب دوستوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی سے تو محبت کر رہے ہوتے ہیں، بس اس کی محبت میں بھی شرک کی طرف سے خبردار رہنا چاہیے۔ ایک لمحے میں آدمی مغفرت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس نے خود کو ٹٹولا، وہ جو بس خود ہی دعا کرتا ہے اپنے لیے، تو یہ غرور تو نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ وہ دوسروں کو اس قابل نہیں سمجھتا ہو؟ اس کا جواب نفی میں تھا اور بالکل سچا تھا۔ وہ بس محتاط تھا، اور محتاط بندوں کے لیے اللہ نے بتا دیا تھا کہ وہ ان کی رگے جاں سے بھی نزدیک تر ہے، اور وہ سمیع و بصیر اور علیم و خبیر ہے۔ اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ وہ صحیح راستے پر ہے، اور دوسروں کی جواب دہی بھی اس کے ذمہ نہیں۔ اس نے سوچا اور یاد کیا، وہ اللہ سے اپنے لیے بیٹا مانگتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، یہ کہ اس کے زندگی کے آخری ایام میں ایمان سے سرفراز ہونے والے باپ کی نسل آگے بڑھے۔ یہ اس کے اور اس کے باپ کے لیے اعزاز ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اسی لیے تو وہ اس کے لیے اتنا تڑپ رہا تھا۔ مگر یہ طے تھا کہ اماں کی تڑپ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تبھی تو وہ یوں ماری ماری پھر رہی ہیں۔ لیکن کیوں؟ اماں کی تڑپ اس سے بڑھ کر کیوں ہے؟ وہ اس پر سوچنے لگا۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا کہ اماں اس سے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتی تھیں۔ اسے یاد تھا لال آندھی آنے سے پہلے کیسے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے کچھ دینے کو، زندگی کا زیادہ راہ دینے کو۔ اور جب اس نے انہیں چاچا اور ویر جی کی موت کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انہیں یہ بات معلوم ہے۔ انہوں نے اسے دھکیل کر وہاں سے بھگا دیا تھا اور خود وہیں رہ گئی تھی، اپنی دانست میں اس کی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے جو در حقیقت انہی کی تھی، اور وہ اس کی وہ دولت سمیٹ کر آنکھوں سے محروم ہونے کے باوجود اس کا انتظار کرتی رہیں۔ ایک تو اس کے لیے اماں کی بے پناہ محبت، پھر اس کے پتا جی سے رشتہ وفا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس جینے کے لیے اس کے سوا بچا ہی کیا تھا۔ تو ان کے لیے اس کے بیٹے کی آرزو تو فطری تھی۔ یہ تو ایک پہلو تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر اور اکلوتے بیٹے کو کھو چکی تھی۔ ان کے شوہر کی نسل منقطع ہو چکی تھی، لیکن ایک بہت بڑا رشتہ، بہت بڑا امکان ان کے لیے موجود تھا۔ انہوں نے اسے بہت محبت سے دودھ پلایا تھا، اور اس وقت انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایک مرحلے پر یہ تعلق اتنا اہم ہو جائے گا کہ وہ صرف اسی کے سہارے زندگی کا ایک طویل حصہ گزاریں گی۔ خون کا رشتہ خون سے ہوتا ہے، لیکن خون بھی تو ماں کے دودھ سے بنتا ہے، تبھی تو دودھ پلانے والی کو ماں کا درجہ ملتا ہے، اور اس کی اولاد سگے بھائیوں جیسی ہوتی ہے، محرم کہلاتی ہے۔ تو اماں کے لیے اس کے بچے کی اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ان کا پوتا ہوگا، اور ماں باپ کو اولاد کی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، اور یوں بھی کہ اس کی شکل میں اماں کو جینے کا اور مضبوط جواز مل جائے گا۔ اماں کے لیے تو وہ ایک طرح سے ویر جی وصال دین کا بھی بیٹا ہوگا، کیونکہ اس کی رگوں میں ان کے دودھ سے بننے والا خون دوڑ رہا ہوگا۔ وہ ان کا پوتا ہوگا۔ پھر وہ اس سے محبت کرتی ہیں، وہ پتا جی کی عزت کرتی تھیں۔ اب جبکہ انہیں معلوم ہے کہ پتا جی تو اس سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ ان کی نسل کو بڑھتے دیکھنا چاہیں گی۔
وہ سمجھ گیا کہ اس کے پاس بیٹے کی چاہت کے لیے صرف ایک زاویہ تھا، لیکن اماں کے پاس کئی زاویے ہیں، اس لیے تو ان کی تڑپ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے تو وہ اس کے لیے در در بیٹا مانگتی پھر رہی ہیں، جیسے بیٹا کوئی سکہ ہے کہ کوئی بھی ان کے کاسے میں ڈال دے گا۔ اس لمحے اسے اپنی خود غرضی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ صرف اپنے پتا جی اور اپنی نسل کے لیے بیٹے کی خواہش کر رہا ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ اماں کو اس کے بیٹے کی اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیا محبت کرتا ہے وہ اماں سے، اور اس نے کبھی نہیں سوچا کہ نور بانو کو بھی اولاد کی آرزو ہوگی۔ اسے نور بانو کا خیال کبھی نہیں آیا۔ کیسا خود غرض ہے وہ۔ مگر اسی لمحے اسے نور بانو کی بے ساختہ کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ نور بانو نے کہا تھا، مجھے اولاد کی کمی کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ پھر اس کے چہرے کا تاثر دیکھ کر اس نے بات بدل دی تھی، لیکن اب عبدالحق سمجھ سکتا تھا کہ نور بانو نے سچ کہا تھا۔ وہ کبھی اولاد کے لیے پریشان نہیں ہوئی تھی۔ پریشانی تو وہ چھپا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کی پریشانی ہمیشہ جھنجھلاہٹ کی شکل میں سامنے آتی تھی۔ وہ پریشان صرف اس کے لیے ہوتی تھی۔ کبھی اس کی دانست میں وہ اسے کم توجہ دیتا تو وہ پریشان ہوتی اور جھنجھلاتی۔ کبھی وہ دوسروں کو، زرینہ کو، بھائی اور آپا کو اور ان کے بچوں کو زیادہ وقت دیتا تو اسے غصہ آتا اور کسی نہ کسی طرح وہ اس کا اظہار کر دیتی۔ لیکن اس نے زرینہ اور آپا کے بچوں کو دیکھ کر بھی کبھی اپنے لیے بچے کی آرزو نہیں کی تھی۔ یہ تو بڑی غیر فطری بات ہے، عبدالحق نے سوچا۔ شاید اس لیے کہ وہ بس مجھ پر قناعت کر کے بیٹھ گئی ہے۔ شاید وہ مجھے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی، بچوں کے ساتھ بھی نہیں۔ اس خیال پر نہ جانے کیوں عبدالحق خوفزدہ ہو گیا۔ یہ کیسی باتیں سوچ رہا ہے وہ؟ ایسا کہیں ہوتا ہے بھلا؟ اولاد تو مرد اور عورت کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے، وہ تو مشترکہ دولت ہوتی ہے۔ وہ اٹھا اور اندر چلا گیا۔